बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद। आज हमारे ऑफिस में मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ गाजी साहब, जिन्होंने 20 साल पहले पॉलिसी ली थी और आज उनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है और पेपर प्रोसेसिंग के लिए वो आज हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमें अपनी कीमती आरा से नवाजें कि ये 20 साल का अरसा कैसे गुजरा और इन्होंने पॉलिसी को कैसा पाया और अब जो मैच्योरिटी की अमाउंट इनको मिलेगी वो किस कदर इनके काम आएगी। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब आसिफ गाजी साहब से कि वो अपना तारुफ़ करवाएं और पॉलिसी के हवाले से कीमती आरा से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ गाजी है जी। मैंने ये पॉलिसी जो है 20 साल पहले ली थी। मैंने बल्कि ये दूसरी पॉलिसी ली थी। ये पॉलिसी पहले भी मैं मैच्योर कर चुका हूँ। मेरी पहली बेटी के लिए थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी शादी के मौके पर मैच्योर हुई थी और मुझे उसका बड़ा फ़ायदा हुआ। मैंने बड़े आराम से बेटी की शादी कर दी थी। दूसरी पॉलिसी भी मेरा मकसद, मेरी दूसरी बेटी थी, उसकी उम्र के हिसाब से ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैच्योर हो गई है और मैंने बड़े आराम से इसकी किस्तें दी हैं, कोई मुझे मुश्किल पेश नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट लाइफ का मेरे साथ बड़ा अच्छा ताउन रहा है। मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। कभी किसी तरह के ऑफिस के अंदर जब भी आए आराम से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डील किया है और इन लोगों का अखलाक भी अच्छा था। जो इन्होंने मेरी पॉलिसी की थी बहुत ही अच्छे हिसाब थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा डील किया था। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग अगर कोई रकम पसंदाज करना चाह रहे हैं अपनी बेटी के लिए, बच्चों के लिए, तालीम के लिए या कोई कारोबार के लिए, या कोई भी आपका मकसद है जो आप करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा आसान तरीका है कि आप वैसे रकम बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिज़नेस से या जॉब से। तो बेहतर तरीका यही है कि आप जो है ना एक सालाना 21 देते रहें और आपको पता भी नहीं चलेगा और आराम से आपने लाइफ तो गुजर ही रही है, वो तो रुकनी नहीं है। आपके 10 साल 20 साल गुजरते पता ही नहीं चलेगा और उसके बाद जनाब आपको जब ये मैच्योर हो जाएगी तो आपके लिए बड़ा अच्छा सरप्राइज़ होगा और आपको बड़ी अच्छी अमाउंट मिल जाएगी, जिसका ये है कि आपको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो आप ये समझते हैं कि ये मुनज़्ज़म अंदाज से बचत करने का एक बेहतरीन तरीक़ाकार है जिसमें बचत लाजमी हो जाती है। वैसे लोग अक्सर कहते हैं जी बचत होती नहीं है, हमसे पैसे बचते ही नहीं है। तो उनको चाहिए कि कोई ऐसा लायामल इख्तियार करें जिसके तहत वो बाज़ाब्ता तौर पे मुनज़्ज़म अंदाज से बचत करना शुरू करें और फिर रफ्ता रफ्ता जो बचत है वो उनका असासा बन जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि वैसे आप देखें ना कैसे आप बस अंदाज करेंगे। रोज़ाना तो ज़रूरियात आती रहती हैं, कोई ना कोई मसला आया रहता है जी, घर के मसाइल आए रहते हैं, रिश्तेदारियाँ, शादियाँ, ब्याह, बड़ा कुछ है। तो जब ये एक आप बाउंड हो जाते हैं कि यार मुझे कुछ ना कुछ रकम करना ही है, तो आप आराम से कर लेते हैं और आसानी भी है और कोई मुश्किल भी नहीं है। आपको साल में आराम से एक किस्त देना होती है और आराम से आप दे सकते हैं। मेरे ख्याल में ये महफूज तरीका है जो है ना उसको जमा करने का। और कितनी आप सेविंग करते थे सालाना बुनियाद पे? मैं इसके लिए तो बहुत ही थोड़ी सी मेरी किस्त थी, 21 हज़ार रुपये मैं देता था, लेकिन अब मैच्योरिटी के ऊपर तो मुझे दो तीन गुना आराम से मिल जाएगा। मेरी 4 लाख की पॉलिसी, होपफुली 15 लाख के करीब मुझे ये अमाउंट मिल जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस मौके के ऊपर मेरे बड़े सारे मसाइल, मेरी बेटी का आगे शादी है उसके मसाइल बड़े आराम से हल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। मेरा तो यही मशवरा है लोगों को, जो भी लोग जो है ना वो अपनी रकम बचाना चाहते हैं तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। और भी जो तरीका वो अडाप्ट करेंगे वो डिफरेंट है, कमेटियाँ वगैरह, उसमें हर वक्त डाउट रहता है कोई ना कोई उसमें बेईमानी ना हो जाए। ये सेफ तरीका गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई गाया होने का ख़तरा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ आपने टोकन पे करना है, यानी कि पूरी रकम का 5% पे करना है, वो पूरी रकम आपके नाम लगा दी जाती है। ऐसे ही है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स अपने ख़ानदान को 1 करोड़ रुपए का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है, या तो फिर वो 1 करोड़ रुपए का प्लाट खरीद ले, ऐसे ही है। उसके लिए उसको पूरा 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 करोड़ की पॉलिसी लेने के लिए उसका 5% पे करना पड़ेगा। सही। और ना सिर्फ 5% पे करना पड़ेगा, बल्कि जो वो पे करेगा उसके साथ उसका प्रॉफिट भी ऐड होता जाएगा। सही। और जब उसकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी तो उसने 1 करोड़ रुपया दिया होगा तो उसको रिटर्न में 4 करोड़ रुपया मिल रहा होगा, वो भी इकट्ठा। सही। और यहाँ पे जो श्योरिटी और सिक्योरिटी है वो बहुत ही सेफ है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम, मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट अयाज महमूद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर अनीस मेहदी साहब के पास। तो मेहदी साहब अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेहदी साहब, मैं आज जो सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो कुछ ऐसे है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्टेट लाइफ से लेते हैं
وہ 20 سال کی لیتے ہیں. تو مجھے کائنڈلی آپ یہ بتائیں کہ 20 سال کی لائف انشورنس پالیسی اسٹیٹ لائف سے لینے کا کیا فائدہ ہے, کہ آیا لوگ اس سے کم مدت کی پالیسی کیوں نہیں لیتے اور زیادہ تر 20 سال یا اس سے زیادہ مدت کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ایاز صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. 20 سال کی پالیسی کے حوالے سے آپ اگر ملاحظہ کریں تو اکثر و بیشتر ہمارے گرد و نواح میں 20 ایئرس کی پالیسی زیادہ لوگوں نے لی ہوئی ہیں, اور یہ بات بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ پالیسی تو 20 سال کی ہوتی ہے. نارملی 20 سال کی حوالے سے بات کی جاتی ہے, تو اس کے پیچھے جو خاص ہدف اور مقصد ہے وہ زیادہ ریٹرن کا حصول ہے. اچھا, اگر آپ اسٹیٹ لائف کے ٹیبل کو ملاحظہ کریں, بونسز کا چارٹ دیکھیں جو کہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے, جو کہ اسکرین پہ ہمارے ناظرین کو بھی نظر آ رہا ہے, تو یہاں پہ 3 طرح کے سلیب ہوتے ہیں. 10 سے 14 سال کی مدت کی پالیسیوں کا منافع آپ کے سامنے ہے جو کہ کم سے کم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح 15 سے 19 سال کی پالیسیوں کا منافع جو ہے وہ معتدل ہے, وہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ. اور اسی طرح 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کی پالیسیوں کا منافع تمام سلیب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے, آپ زیادہ ریٹرن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر 20 سال یا 20 سال سے زیادہ مدت کا پلان منتخب کریں گے. تو یہ اصل وجہ ہے 20 سالہ پالیسی کو اختیار کرنے کا. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لائف انشورنس کا ایکسپوئر لانگ ٹرم ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ طویل المیعاد منصوبہ بندی سے ہی آپ خاطر خواہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایسی پلیس بالکل نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ شارٹ ٹرم پلان کریں یا شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کریں تو وہاں پہ اتنا اچھا ریٹرن آپ حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے دوسرے جو ہیں انسٹیٹیوشنس موجود ہیں. یہاں پہ کیونکہ ریٹرن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 20 ایئرس کی مدت انتخاب کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا اصل پروڈکٹ جو ہے وہ انشورنس ہے. انشورنس کے ساتھ ہم نے سیونگ کو انوالو کیا ہوا ہے کہ جس سے آپ کی کمپلسری سیونگ ہو جاتی ہے, لازمی بچت ہو جاتی ہے, اور آپ ایک طے شدہ وقت پہ اکٹھی رقم حاصل کرنا کی یقین دہانی حاصل کر لیتے ہیں. مطلب یہ جو انشورنس ہے اس کے اندر آپ نے ایڈ کر دیا ہے بچت برائے سرمایہ کاری کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں بچت کرنا ایاز صاحب ایک مشکل کام ہے. بالکل ایسے ہی. آپ نوٹ کر لیں کہ آپ اپنے تئیں اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ایک لمبے عرصے تک کے لیے سیونگ کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل مائنڈ چینج ہوتا رہتا ہے, مختلف جو ہیں وہ آئیڈیاز آتے رہتے ہیں, پھر آپ اس پہ کاربند نہیں رہ پاتے. تو میری نظر میں یہ ایک منظم انداز سے بچت کرنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. بلکہ آپ بتائیے کیا آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں, بالکل یہ بڑا بہترین طریقہ کار ہے, اور اس میں جو بچت ہوتی ہے وہ ایک آپ سرمایہ کاری بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی بچت کئی گنا ہو جاتی ہے. آرگنائزڈ وے میں آپ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, یعنی کتنی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, کب تک پے کرنی ہے, اور اس کی مدت تکمیل پہ آپ کو تقریباً کیا ملنا ہے. یہ تینوں چیزیں واضح ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی. مقصد آپ کا واضح ہوتا ہے جس پہ آپ کاربند رہتے ہوئے سیونگ کرتے رہتے ہیں, اور یہ بچت آپ کے مستقبل کا اثاثہ بن جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور مستقبل میں جڑی ہوئی جو آپ کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اکٹھی رقم آپ کے بہت کام آتی ہے. جیسے بات کریں بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر آپ کا بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے. بالکل. اسی طرح اگر آپ بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو کاروبار کروا کے دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو ان تمام معاملات کی انجام دہی کے لیے آپ کو ایک ایسا لائحہ عمل ترتیب دینا ہے جس کے تحت آپ اچھے طریقے سے ان تمام معاملات کو انجام دے سکیں. مطلب کہ کوئی صحت کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ, تو سارا کچھ جو ہے وہ یہ انشورنس جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے ان سب معاملات میں. تو اب آپ 20 سال جو ہے اس کی پالیسی کا جو ریٹرن ہے یا اس کی پالیسی کے جو فیچرز ہیں اس کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں. بالکل. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جیسے بچوں کے حوالے سے اکثر والدین فکر مند رہتے ہیں. بچوں کی پیدائش پہ سمجھے کہ ایک ذمہ داری والدین محسوس کرتے ہیں کہ اب اس کا کھانا پینا اٹھنا بچھونا سب کچھ والدین کی ذمہ داری. بالکل ایسے ہی. والدین کی ذمہ ہے. بالکل. اور اس کے مستقبل کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں وہ والدین اٹھاتے ہیں. موجودہ اس کی تربیت تعلیم و تربیت کرتے ہیں تاکہ بچہ اچھا شہری بن سکے, ایک اچھا انسان بن سکے. تو اس کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بچے کی پیدائش پہ اگر والدین یہ اقدام کر لیتے ہیں, کیونکہ بچہ 16 سال میں تقریباً میٹرک کرتا ہے, پھر 18 میں وہ کالج میں جاتا ہے, پھر اسپیشلائزیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے اس کو جو رقم کی ضرورت ہوتی ہے وہ تقریباً 20-21 سال کی عمر ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس وقت یہ رقم جو ہے جب والدین کو مل جاتی ہے تو وہ ان کی بہت کام آتی ہے. بالکل بے شک. تو جو جہاں تک بات ہے ریٹرن کی, دیکھیں 20 ایئرس کا جو ریٹرن ہے وہ میچ لیس ہے.
اچھا باقی تمام مدت کی پالیسیوں کی اگر ہم بات کریں 10 سالہ پالیسی کی یا 15 سالہ پالیسی کی، کیونکہ دونوں سلیب الگ ہیں جس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، لیکن جو 20 سالہ پالیسی ہے اس کا ریٹرن بہت اٹریکٹیو ہے، جس میں آپ کی ادا شدہ رقم پہ تقریباً کم و بیش 4 ٹائمز آپ کو مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے، ہم یہاں پہ مثال دے لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ سال کا دیتا ہے اور 20 سال میں 20 لاکھ دیتا ہے تو اس کو تقریباً 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 20 سال کی مدت کمپلیٹ ہونے پر مل جاتا ہے، ایسے ہی؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ابھی ہم ان افراد کو جنہوں نے 2003 میں پالیسی لی تھی اور یہ سال 2023 ہے، 2023 میں ان کی پالیسی میچور ہو رہی ہے، تو ان کو ہم کم و بیش کو 74 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں۔ صحیح صحیح صحیح۔ اسے ایک ایسٹیمیٹڈ پلس مائنس کے ساتھ ایک راؤنڈ فگر کو بتانے کے لیے ہم آپ کو 8 ملین بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہ آپ کی بچت ہے، صحیح، ہر سال۔ اور یہ آپ نے انسٹالمنٹ میں 1 لاکھ روپیہ دینا ہے اور ہم سے تقریباً اکٹھا 20 سال کی مدت مکمل ہونے پہ 80 لاکھ روپیہ لینا ہے۔ صحیح۔ یہ انتہائی خوبصورت اور بہترین سکیم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہو کے مستقبل میں اکٹھی رقم کے حصول کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اور مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کوئی شخص اس نے 20 سال کی پالیسی لی ہوئی ہے اور چند قسطیں ادا کرنے کے بعد اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کی فیملی کے ساتھ یہ ادارہ کیا معاملہ کرتا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم لائف انشورنس میں ڈیل کرتے ہیں۔ انشورنس حفاظتی تدبیر کا نام ہے، یعنی خدا ناخواستہ اف سم تھنگ ہیپن رانگ تو کیا ہوگا، آپ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل۔ ایسی صورت میں انشورنس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ انشورنس میں زیادہ تر لوگ تو یہ سوچ کے پالیسی لیتے ہیں کہ جی مدت تکمیل پہ ان کو کیا ملے گا، کیونکہ مرنا تو کوئی نہیں چاہتا، جی جی۔ لیکن خدا ناخواستہ اگر ناگہانی طور پہ اگر قبل از وقت اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے، وہ اس کا معیار زندگی مینٹین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ انکم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ انکم کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ بالکل۔ تو انشورنس کا یہاں پہ کردار جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ انشورنس ایک معاشی تحفظ کا نام ہے جس سے اس کے خاندان کو بھرپور معاشی تحفظ ملتا ہے، اور انشورنس کے مطابق جو جو فیچرز ہوتے ہیں یا جو اس کے خد و حال ہوتے ہیں انشورنس کے، اس کے تحت اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے انشورنس کی رقم سے۔ مطلب کیسے کیا جاتا ہے آپ بتا دیں، اگر کسی نے 1 لاکھ کی پالیسی لی ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ انشورنس کا کیونکہ پیکج کسٹمائزلی ڈیزائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ کوریج میں آتا ہے۔ جی جی بالکل۔ کوریج کو ہم کسٹمائزلی اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر ہم بلٹ ان فیچر کی بات کریں جو ایک نارمل پالیسی میں ہوتے ہیں، اگر اس کی ہم بات کریں تو تقریباً اس کو وضاحت سے میں آپ ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 لاکھ روپے سالانہ ادا کرتے ہیں جس میں آپ کو مدت ختم ہونے پہ 80 لاکھ روپے ملنا تھا، یہ 80 لاکھ بیسیکلی وہ آپ کی ادا شدہ رقم 20 لاکھ روپیہ اور وہ تمام بونسز اس میں شامل ہیں جو کہ 20 سالوں کے دوران اس میں لگے تھے۔ مطلب 20 لاکھ آپ کا اپنا اور 60 لاکھ کے قریب اضافی آپ کو مل رہا ہے۔ بونس مل گئی۔ اب ہم بات کریں کہ خدا ناخواستہ اگر پالیسی کی مدت کے دوران پالیسی ہولڈر کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم جو 20 لاکھ روپیہ اس نے سیو کرنا تھا اسے ہم سم انشورڈ کہتے ہیں، وہ رقم ہم فوری طور پہ فیملی کو دے دیتے ہیں۔ نہ صرف وہ رقم دیتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیتھ کس مدت کے کس سال میں ہوئی ہے۔ اگر 20 سال کی پالیسی تھی اور ڈیتھ جو ہے وہ 5 سال میں ہوئی ہے تو 5 سالوں کی جو اس نے ادائیگی کی ہوئی تھی اس کا جو منافع تھے وہ بھی ہم نے اس سم ایشور کے ساتھ قابل ادا کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر پالیسی میں ایکسیڈنٹل ڈیتھ کا تحفظ شامل تھا، ADV جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر ہم 20 نہیں بلکہ 20 کے ساتھ 20 مزید دیتے ہیں، جسے ہم 40 لاکھ روپیہ اس کی فیملی کو دے دیتے ہیں حادثے میں ڈیتھ ہونے کی صورت میں، اور 5 سالوں کا منافع بھی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کی ڈیتھ 15ویں سال میں ہوتی ہے یا 13ویں سال میں ہوتی ہے یا 8ویں سال میں ہوتی ہے تو ان 8 سالوں کا جو منافع ہے وہ ہم اس کو وہ بھی دیتے ہیں۔ اب بونس جو ہے وہ آپ کی پالیسی پہ آپ کو نظر آتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، مختلف قسم کے بونسز جو ہیں وہ آپ اپنی پالیسی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ یہ اسکرین پہ دکھا سکیں اپنے ناظرین کو آپ کہ اگر آپ پالیسی لیتے ہیں تو اس کی مدت کے حساب سے اس میں بونسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو سال با سال وہ بونسز بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ بونس 2 صورتوں میں قابل ادا ہوتے ہیں، یا تو میچورٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں یا خدا ناخواستہ قبل از وقت انتقال کی صورت میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس نے چند قسطیں دی ہیں تو جتنی بھی قسطیں دی ہیں ان کا منافع بھی ملے گا، اور جو ٹوٹل رقم اس نے 20 سال میں ادا کرنی تھی کی نہیں وہ بھی اس کی فیملی کو دے دی جائے گی۔ بیمہ کہتے ہیں سم انشورڈ، وہ بھی مل جائے گا۔ اور یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے یاسر، کیونکہ ڈیتھ کی صورت میں ادا کیا جانے والا جو معاوضہ ہوتا ہے، جو رقم ہوتی ہے، اس کو ہم کسٹمائزلی بہت زیادہ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟
مثال کے طور پہ جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے 1 لاکھ روپے کی، اگر آپ 1 لاکھ میں 20-25 ہزار روپے مزید ایڈ کر دیتے ہیں اس کی ایج کے تناسب سے پالیسی ہولڈر کی، تو ہم اس کی فیملی کو 50 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا، جیسے ٹرم انشورنس کے رائڈرز ہیں یا ڈفرینٹ رائڈرز ہیں جو کہ پالیسی کے تحفظات میں اضافہ کر دیتے ہیں. مطلب یہ جو رائڈرز ہیں یہ کوئی معاہدے ہوتے ہیں، یہ کوئی مطلب ایڈیشن ہوتی ہے پالیسی کے ساتھ، یہ کوئی معاہدے مل جاتے ہیں اور پالیسی کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں جس سے اس کی فیملی کو تحفظ مزید مل جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ ایک ضمنی معاہدے ہوتے ہیں یا سپلیمنٹری کانٹریکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جو پالیسی میں شامل کرتے ہی پالیسی کے فیچرز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا اچھا، تو مطلب آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. اگر 1 لاکھ کی پالیسی ہوگی تو اس کی فیملی کو اگر اس کی قبل از وقت جو ہے پالیسی کی میچورٹی سے پہلے وفات ہو جاتی ہے، اس شخص نے اپنی پالیسی کے اندر ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ اور جو TIR جو آپ نے رائڈر کہا ہے جو کہ ٹرم انشورنس رائڈر ہے وہ ایڈ کیا ہوا ہے، تو اس کی فیملی کو کتنا مطلب جو ہے بینیفٹ مل سکتا ہے، کتنی مطلب کوریج مل سکتی ہے؟ TIR ایک ٹرم انشورنس رائڈر ہے جس سے آپ کا ایکول ٹو سم انشورڈ کور جو ہے نا مزید بڑھ جاتا ہے. اچھا، اب یہ 3 گنا بھی بڑھایا جا سکتا ہے 3 ٹائم TIR ایڈ کر کے. TIR کا جو ریٹ ہے وہ آپ کی ایج کے مطابق آپ کو چارج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے. مطلب اس سے آپ کا پریمیم بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کی میچورٹی کی رقم اتنی ہی رہتی ہے لیکن تحفظات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کی فیملی کے لیے. جیسے ہمارا ایک بلٹ ان پلان موجود ہے جو ایک بنا بنایا پلان ہے جس کا نام ہے شاد آباد منصوبہ. اچھا، ایک ایسا زبردست پلان ہے کہ اس کے اندر بلٹ ان فیچر موجود ہے کہ خدا نخواستہ اگر بندے کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 2 گنا تحفظ دیں گے. ٹھیک ہے، 20 لاکھ سم انشورڈ ہے تو 40 لاکھ روپے دیں گے. تو اس میں کوئی رائڈر ایڈ ہوا ہوتا ہے؟ انکلوڈ ہوتا ہے، بلٹ ان ہوتا ہے نا، اس کے اندر شامل شدہ. اچھا اچھا اچھا، اگر وہ حادثے میں ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم 4 گنا تحفظ دیں گے، یعنی موقع پہ 80 لاکھ روپے دے دیں گے. کیسا صحیح صحیح. تو اس میں کوئی جو پریمیم ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے، جب اس کے فیچر زیادہ ہیں تو آپ کو کاسٹ تو پے کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ 20 سال کے پالیسی کے حد و حال ہیں جو کہ آپ نے ملاحظہ کیے ہیں، جس میں مختلف قسم کے پلانز جو ہیں وہ کسٹمائزڈلی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. صحیح، آپ کی ایز پر یور نیڈ، ایز پر کلائنٹس نیڈ، کہ کلائنٹ کیا چاہ رہا ہے، جیسا کلائنٹ تحفظ چاہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے، یا اگر کوئی میچورٹی اچھی چاہ رہا ہے یا فیملی کو بینیفٹ زیادہ چاہ رہا ہے، جو بھی چاہ رہا ہے وہ ہم اس کو ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں. اصل میں ہمارا جو کام ہے انشورنس ایڈوائزر کا یا کنسلٹنٹ کا، نیڈ انالیسس کرنا ہے. صحیح، یہ جاننا ہے کہ پروسپیکٹ کی ضرورت کیا ہے. مطلب جو کلائنٹ ہے وہ کس وجہ سے پالیسی لینا چاہ رہا ہے. بالکل، اس وجہ کو آپ جاننے کے بعد اس کا سلوشن صحیح پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ سر یہ آپ کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو آپ اس پالیسی کے ذریعے اس طرح پورا کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو 1 لاکھ روپے والی 1.25 لاکھ روپے والی پالیسی ہے 20 سال کی، اس سے ایک شخص جو ہے جو کہ اپنے گھر کا کفیل ہے، اپنے گھر اس کے گھر کے ممبرز اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہ ان کے لیے اچھا خاصا معاشی تحفظ جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں ان پر معاشی مشکلات نہ پڑ جائیں، اور وہ اچھی خاصی 20 سال بعد اگر اللہ اس کو زندگی دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تو اچھی خاصی وہ میچورٹی بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے. اس میں آسان لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر گھر کا سربراہ چاہے تو اپنی فیملی کے لیے ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں لا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص گھر کا کفیل کوئی پراپرٹی خریدتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی لینڈ پرچیز کرتا ہے، بالکل، اس سے پوچھا جائے کہ جناب آپ یہ اقدام کیوں کر رہے ہیں، جی جی، اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا یہی جواب ہوگا جی کہ میں زندہ رہوں نہ رہوں میری فیملی کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو فائنینشلی ہیلپ کریں گی. بالکل ٹھیک. تو جبکہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی بھی ایک اسٹیٹ کا درجہ رکھتی ہے، مطلب ایک ایسٹ ہے، مطلب ایک قسم کا ایک سرمایہ ہے، جبکہ وہ لینڈ یا وہ پراپرٹی اس کو پوری رقم دینے پہ اس کے نام لگائی جاتی ہے. جی جی بالکل ایسے ہی. کیونکہ پلاٹ میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا. جی جی، مطلب یہ گورنمنٹ اونڈ آرگنائزیشن ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، آپ کی رقم محفوظ ہے ہر طرح سے. اچھا، یہاں پہ آپ ایک میں شیئر کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ ناظرین کو سکرین پہ دکھائیے گا کہ اگر کوئی پراپرٹی کے حوالے سے اس انشورنس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے صحیح، تو وہ اس کو ملاحظہ کر لے. وہ آپ سکرین پہ ضرور دکھائیے گا. ٹھیک ہے، سکرین پہ نظر آ رہا ہے لوگوں کو؟ بیسیکلی نا وہ جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ایاز صاحب، وہ ایک نا اسٹیٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی پراپرٹی ہے جس کو آپ آسان قسطوں پہ خرید سکتے ہیں. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کو کوئی قرض خواہ چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی پراپرٹی ہے جس کے دیوالی ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. تو اس طرح کی اس میں مختلف چیزیں موجود ہیں. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی، اور آپ اگر اسٹیٹ لائف سے پالیسی لینا چاہتے ہیں تو سکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے کسٹمائز پلان ڈیزائن کروا سکتے ہیں.
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کے یہ ویڈیو کسی کام آ سکتی ہے. اگر آپ کے فرینڈز یا فیملی میں سے یہ ویڈیو کسی کے کام کی ہے تو اس کے ساتھ واٹس ایپ پر لازمی شیئر کریں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئی آفرز اور اپڈیٹ اسٹیٹ لائف کے بارے میں ملتی رہیں. ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.